वाले मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन जाफ़री कायम टीवी पर प्रोग्राम आज़ादारी और हमारी यादें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम से हमने एक नए मौजू का इंतख़ाब किया था, तारीख़ व हकीकत व शियान अली। उसी मौजू पे हमारी क़िबला अमीन जाफ़री साहब फ़ाज़िल क़ुम से बातचीत चल रही है, गुफ्तगू का आगाज़ है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम इमामत तक पहुँचे थे, क़िबला इमामत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। तो क़िबला उसको आगे बढ़ाते हुए मेरा आपसे सवाल है कि इमामत को कुरान में कहाँ कहाँ बयान किया गया है जी, और कुरान में इमामत का क्या मफ़हूम है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन। उसूल दीन में तशय्युअ के इमामत शामिल है और ये एक ख़ासा भारी वज़नी संगीन मौजू है। तो इस हवाले से कुरान, अहादीस और फिर ज़ाहिर है जिस तरह आपकी रविश है कि कॉमन सेंस के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास कॉमन सेंस से पहले कुरान और अहादीस हमारे अहम तरीन मनाबे हैं, मायारात हैं। तो इस हवाले से अगर हम कुरान को भी थोड़ा सा टच करें तो कुरान करीम की सूरह बकरे की आयत नंबर 124 में खुदावंद मुताल फरमा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ इब्तिला इब्राहीम रब्बहु बिकलमात। तर्जुमा इसका इदामा है अरबी में, और वक्त याद रखो जब इब्राहीम को उनके रब ने चंद कलमात से आज़माया और उन्होंने उनको पूरा कर दिखाया। इरशाद हुआ, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। इसी तरह क्योंकि ये ऐसा ओहदा नहीं है, फिर इमाम जनाब इब्राहीम ने पूछा कि मेरी उम्मत का क्या होगा, तो खुदा फरमाता है कि ज़ालिमीन को ये मुकाम नहीं मिलेगा। यानी इमामत का मुकाम जो है वो किसी ज़ालिमीन तक नहीं पहुँचेगा, वो चाहे आपकी औलाद में से चाहे जो भी हो, उसको वो खुदावंद मुताल ने कानून बना दिया कि हम इसको बाहर कर देंगे। कुरान में दूसरी जगह जब इस मनसब के लिए डिस्कशन आती है तो इन्नी जाइलों का लिन्ना से इमामा, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। इसी तरह सूरह अंबिया की आयत नंबर 73 में जनाब इब्राहीम, लूत, जनाब इसहाक़ और जनाब याक़ूब के बारे में फरमाते वजअलना हुम अइम्मतिन यहदूना बिअम्रिना, और हमने उन्हें पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म के मुताबिक रहनुमाई फरमाते थे। ठीक है, इमाम बनाया। आयत बल्लिग़ जो है मारूफ़ आयत है जो सूरह मादा की आयत नंबर 67 है, या रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतिही। यानी वो मारूफ़ आयत जिसके तनाज़ुर में वज़ाहत होती है इमामत की। ए रसूल, जो कुछ आपके परवरदिगार की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है उसे पहुँचा दीजिए, और आपने ऐसा ना किया तो गोया आपने खुदा का पैगाम नहीं पहुँचाया और अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। यानी ये इतनी अहम बात थी कि जिसको ना बताने में जी रिसालत भी मतलब ये है कि उसका वो हो जाता है। बिल्कुल। तो आखिरी जो जुमला है इसका वो इसी को सेकंड करता है कि बेशक अल्लाह काफिरों की रहनुमाई नहीं करता, आप खौफ का शिकार ना हो। और जब रसूल खुदावंद मुताल फरमाया कि आपने ऐसा ना किया तो गोया आपने अल्लाह का पैगाम नहीं पहुँचा, यानी 1,23,999 अम्बिया की ज़हमत इस आया मुबारक तनाज़ुर में सब ज़ाया हो जाएगी। जस्ट डिलीवर इट, आप खौफ ना खाएँ और खुदा इंशाअल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। इसके अलावा उलिल अम्र की इताअत के हुक्म वाली आयत है कि सूरह निसा की 59 या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल और रसूल की, और तुम में से जो साहिबाने अम्र हैं उनकी इताअत करो। क़िबला यहाँ मैं आपको रोकूँगा यूँ कि यहाँ पे मसला बड़ा टेढ़ा आता है कि हमारे यहाँ एक आम मुसलमान वो ये समझता है कि जो भी हमारा हाकिम है
اس کی اطاعت کرنا ہم پہ لازم ہو. بے شک. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کون ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کے کیا عمل ہیں، اس نے کیسا کام کر رہا ہے، کس طریقے سے وہ چل رہا ہے ملت کو لے کر یا اسلام کو لے کر. میں ان کافر ملکوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا جہاں رہتے ہیں کہ چلے جی میں اس کو نہیں چھیڑتا کہ جی وہ کافر ہیں، آپ ان کی اطاعت نہ کریں، کیونکہ وہ معاملہ ہی الگ ہے. مگر آپ جن ملکوں میں رہتے ہیں تو اس ملک کا قانون کی اطاعت کرنا آپ پر فرض ہے، ورنہ آپ وہاں نہیں رہ سکتے. مگر میں بات کر رہا ہوں ان ممالک کی کہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی ممالک ہیں. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی بادشاہت ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک چلا آ رہا ہے. تو اولو الامر کا ہم اس کو کھولتے ہیں. جی میں آخری آیت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. قرآن ڈسکس فرماتا ہے کہ اولو الامر سے مراد کیا ہے، کہ کون ہے جو اولو الامر کے معنوں میں صادق آتا ہے. میں یہ آیات احتیاط کے ساتھ ڈیلیور کر دوں، اس کے بعد ان کو ہم جو بھی آپ مناسب سنیں گے کھولیں گے. کہ سورہ مبارکہ آیت نمبر 56 میں جو خداوند متعال فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ جو آیت مبارکہ ہے نا امام علی کے اوپر بالکل یہ آ کر گرتی ہے اور انتہائی واضح ترین آیت ہے. یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے. اس میں امر کا لفظ آیا ہے، اولو الامر کا لفظ آیا ہے اس حدیث میں. تمہارا ولی تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان. اچھا، اہل ایمان کا لفظ آیا ہے. یعنی یہ مختلف تناظر میں ہے. اس کو آپ کہیں اولو الامر بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کو حکم دینے کی پوزیشن میں ہیں، یعنی ان کے پاس کرسی ہے. اب آپ کا جو سوال تھا پچھلی آیت کے تناظر میں کہ یہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یعنی جب حضرت علی کے بارے میں صاحب ایمان کا لفظ لکھا ہے تو لوگ اس کو امام کے معنوں میں تھوڑی لیں گے. جی ہاں، تو نہ وہ تو ایمان کے معنوں میں لیں گے، اور ایمان تو وہ ہر یہ کچھ آیات ہیں اس حوالے سے کہ امامت اور اس کی اہمیت اور اس کے اشارے ٹورڈز 12 امام جو شیعہ جن پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہی آپ کے اصلی ہادیان ہیں، ان کی جانب اشارے ہو رہے ہیں ان آیات میں. کیونکہ یہ ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر خدا کو وضاحت کے ساتھ انسانیت کی رہنمائی کرنا تھی تو بتا دیتا، سمپل از دیٹ. اور رسول کہتے تھے بھائی میرے بعد یہ سوال اٹھتے ہیں. ان کے جوابات موجود ہیں. اچھا تمام فرقوں کی کتابوں میں الحمدللہ موجود ہیں ان کے جوابات، لیکن پبلک نہیں ہوتے، لوگ دقت نہیں کرتے. ہماری قوم کا سب کانٹیننٹ خصوصاً تھوڑا بہت جو سفر کرنے کا دنیا میں موقع ملا، دوسری اقوام کے ساتھ دروس پڑھنے کا شرف ملا، تو ان کی روش اور جو سب کانٹیننٹ کا کراؤڈ ہے اس کی روش میں بہت فرق ہے. ہمارا جو اخلاقی مسئلہ ہے نا کہ ہم ٹالریٹ نہیں کرتے کسی کو، ہم برداشت نہیں کرتے، تحمل نہیں کرتے. اگر میں آپ پہ اعتراض کروں تو میرے پاس بہت زیادہ روم ہونا چاہیے کہ میں کس حد تک جاؤں، یا آپ مجھ پہ اعتراض کریں تو وضاحت کے ساتھ کمیونیکیشن ہو اور پھر طے ہو مسئلہ. آپ سے کسی نے کہہ دیا ہے کہ فلانے جو آقا ہیں امین جعفری صاحب وہ اس موضوع پہ یہ رائے رکھتے ہیں، آپ نے مجھ سے ویریفائی کیے بغیر جو اپنا فیصلہ کر لیا، آ کے مجھے ایک دن رات میں فائرنگ کر کے مجھے خدا حافظ کر دیا. بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا کے اور آپ کا مسئلہ ہے، وہ خود نمٹے گا. تو یہ جو مس کمیونیکیشن کا ایشو ہے ہمارے درمیان، یہ ایک بہت گہرا زہر ہے. قبلہ اولو الامر کا کانسیپٹ واضح کیجیے. جی میں آ رہا ہوں. اولو الامر کا تو یہ تمام آیات قرآنی جو ہیں یہ ایونچولی جا کر، جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے پاس فریم ہونا چاہیے، اس فریم میں جو بھی ہستی فٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس قرآن میں یہ احادیث، قرآن میں یہ آیات موجود ہیں تقریباً 5 سے زیادہ، اور ان کی تمام کی تفاسیر بہت بلند سطح پر تمام فرقوں کے بزرگان نے اس کو کھولا ہے، تفاسیر فرمائی ہیں، اور سارے اشارے ادھر ہی ملتے ہیں. پھر احادیث میں بے تحاشا ہے. تو ہم جو بھی آپ جیسا بیان کریں گے اس کے حساب سے کھولنے کی کوشش کریں گے کہ جناب ابراہیم سے ہم آگے چلتے ہیں کہ ہم تم کو امامت عطا کریں گے اور ہم ظالمین کو نہیں عطا کریں گے.
تو آپ دیکھیں جناب اسماعیل کی ہی نسل میں رسول اعظم ہے، اور پھر رسول کی نسل سے انا آتینک بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینک الکوثر کے تسلسل میں رسول کی نسل ہے۔ یہ شجرہ طیبہ ہے، پاکیزہ ترین شجرہ ہے، جس کو پاکیزہ ترین پیغام کی امانت داری دی گئی ہے۔ اچھا قبلہ، مجھ جیسے طالب علم کے لیے جی، جو تھوڑا بہت شعور رکھتا ہے ان معاملات میں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی مبعوث ہوئے تھے تو ان کو امام بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا امامت جو ہے وہ نبوت سے بڑی ہے؟ یہ ایک نکتہ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں جی، کیونکہ یہ ابھی تک بہت سارے میں نے سب مجالس میں، دینی علماؤں کی محفلوں میں، ہر جگہ، مگر کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ جب حضرت ابراہیم نبی مبعوث ہوئے تھے تو ان کو امامت کا عہدہ کیوں دیا گیا؟ باریک سوال ہے۔ امامت کو سمجھنے کے لیے جب اس کی شرائط وغیرہ میں آئیں گے نا تو غالباً یہ مسئلہ ایڈریس ہو جائے گا۔ البتہ سرسری طور پہ جو سمجھ میں آتی ہے بات کہ انبیاء کی تمام تر جو زحمتیں ہیں اور جو تمام تر کام ہیں، اگر وہ رسول کے بعد عوام کے حوالے کر دیے جائیں، اچھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک بالکل منطقی بات نہیں لگتی کہ خدا نے اتنا بڑا ایک پروجیکٹ ایونچولی ایٹ دی کسی عوام کے حوالے کر دیا۔ تو اس کے لیے جو کام کسی کے اس کو سونپا جائے گا، جو امانت دی جائے گی، اس کا مقام اور مرتبہ یہ امام ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے قطعاً کہ امام جو ہے وہ سپیریئر ہے انبیاء سے، یہ تسلسل ہے بیسیکلی، اور امام اور امامت کی کمپیئر ٹو نبوت اینڈ رسالت محدودیتیں ہیں۔ امام کے اوپر وحی نہیں آتی، بے شک، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اس تناظر میں، اس کی تفسیر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام جو ہے وہ جناب ابراہیم سے سپیریئر تر ہے، ایسا نہیں ہے۔ عہدہ امامت جناب ابراہیم کے پاس بھی ہے، جناب اسماعیل کے پاس ہے، رسول اعظم کے پاس بھی ہے۔ رسول اعظم کے پاس تینوں عہدے ہیں، امامت، رسالت، نبوت۔ یا میں عام زبان میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے آفس میں ہوتا ہے کہ بھئی فلاں شخص ڈائریکٹر جو ہے وہ چھٹی پہ چلا گیا، تو اس کی جگہ نیچے والے کو کام دے دیا جاتا ہے، یا یہ بھی ہوتا ہے اکثر کہ بھئی وہ نیچے والا آپ کا کام نہیں کر رہا تو آپ اس کا کام بھی دیکھ لیں۔ تو شاید یہ کچھ ایسی بات ہو کہ امامت، دیکھیں الہی کاموں میں شاید نہیں ہوگی، کبھی بھی شاید نہیں ہوگی۔ ہاں، اس الہی کاموں میں احتمال نہیں ہوتا۔ خدا کے پروگرام، جو پلانز ہیں وہ بالکل سالڈ، ایتھنٹک ہے، ہاں، اور جو بنیادی قوانین کو فالو کرتے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو خدا کے قوانین میں یہ ہو۔ 12 اماموں کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو جب ہم شرائط میں اگر کبھی جانے کا موقع ملا تو دیکھیں گے کہ ان کے جو معیارات ہیں صاحب عصمت ہونا، وہ انبیاء کی سطح کی ہیں۔ ان پر وحی نہیں آتی، ان کے اوپر کتاب نہیں آئے گی، لیکن وہ اس جو پچھلا میٹیریل ہے انبیاء کا، کتابیں جو آئی ہیں، ان کو امانت داری کے ساتھ کنٹینیو کرے گا، لیکن اس کے اوپر وحی خود نہیں آئے گی کبھی بھی۔ تو اس حوالے سے جناب ابراہیم، رسول اعظم اور دیگر انبیاء کا مرتبہ اور مقام ائمہ کے مقابلے میں زیادہ سپیریئر بنتا ہے، کہ وحی کا نہ آنا ایک بہت بڑا شرف ہے، ایک بہت بڑا عظیم مقام ہے کہ خدا بندہ ڈائریکٹ کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ میں کوالیفائی نہ کرتا ہوں اس جواب کو دینے کے لیے، لیکن یہ کہ امامت کا مقام اور مرتبہ جناب ابراہیم نے حتیٰ دعا بھی فرمائی ہے۔ ہمارے پاس ایک حدیث ہے جو بیسیکلی تشیع کے ہی منابع سے ہے، بہت خوبصورت روایت ہے، بحار الانوار کی جلد 36 میں صفحہ 152 کے اوپر، سورہ مبارکہ صافات کی آیت نمبر 83۔
جابر جوفی نے امام صادق علیہ السلام سے صلی اللہ محمد وعلی محمد فرجہم اس آیت کے متعلق سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيَّةِ لِإِبْرَاهِيمَ، بے شک ان کے گروہ میں ابراہیم بھی تھے۔ کس کے گروہ میں؟ تو جابر جوفی نے امام صادق سے یہ سوال کیا ہے کہ اس آیت کی تفسیر کیا مولا؟ اچھا امام نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلق فرمایا کشف لہ بصرہ، ان کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے، جناب ابراہیم کی بات ہو رہی ہے، امام صادق فرما رہے ہیں، ان کو مکاشفہ عطا کیا، فنظر، پس انہوں نے نگاہ کی جناب ابراہیم نے، فرأى نورا الی جنب العرش، تو انہوں نے عرش کے پاس ایک نور دیکھا، ایک نور ان کو نظر آیا خداوند متعال کے عرش کے نزدیک۔ انہوں نے سوال کیا الہی یہ نور کیسا ہے؟ ارشاد ہوا یہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے، سبحان اللہ، جن کو میں نے اپنی تمام مخلوقات میں سے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ جناب ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام اس نور کے کنارے فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس نور کے کنارے کے ساتھ ایک اور نور دیکھتا ہوں۔ سوال کیا مولا نے، جناب ابراہیم نے، الہی یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا یہ علی بن ابی طالب کا نور ہے۔ عجیب بات ہے، جو میرے دین کا مددگار ہے، امام صادق فرمانے فقہ جعفری کا بانی۔ پھر جناب ابراہیم نے ان دو انوار کے کنارے 3 اور انوار مشاہدہ کیے۔ عرض کیا الہی یہ انوار کیسے ہیں؟ ارشاد ہوا یہ فاطمہ الزہرا کا نور ہے، جن کے محبوں کو میں نے آتش جہنم سے نجات دی، اور ان کے 2 بیٹوں حسن اور حسین کا نور ہے، باقی جو 3 انوار ہیں۔ پھر عرض کی خدایا مجھے 9 اور انوار نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ان 5 تن کو گھیرا ہوا ہے۔ ارشاد ہوا اے ابراہیم یہ علی اور فاطمہ کی ذریت سے آئمہ ہیں۔ عجیب، ٹھیک۔ جناب ابراہیم نے عرض کی الہی بحق ہؤلاء الخمسہ، ان 5 کے حق کی قسم مجھے ان 9 انوار کی پہچان بھی فرما۔ پھر خداوند متعال نے اولہم علی ابن الحسین کر کے تمام آئمہ کے اسماء مبارکہ لیے ہیں، جی ٹھیک، اور پھر امام زمان کا ذکر مبارک، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نور کا نام لیا 12ویں امام تک۔ جناب ابراہیم نے پھر عرض کیا الہی و سیدی مجھے اور بھی انوار نظر آ رہے ہیں۔ اب میری اور آپ کی بات شروع ہوتی ہے، یعنی 12 کے علاوہ اور انوار نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ان انوار کو گھیر رکھا ہے، جن کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ 13 علاوہ کوئی نہیں آتا۔ 13 علاوہ یہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ ارشاد ہوا اے ابراہیم ہؤلاء شیعتہم، یہ ان کے شیعہ ہیں۔ پھر جناب ابراہیم نے ان سے پوچھا کہ اے شیعہ تو امیر المومنین بن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں۔ مولا ابراہیم نے پوچھا ان کے شیعہ کی پہچان کس چیز سے ان کی پہچان ہوتی ہے؟ تو کچھ خواص بتائیں رب ذوالجلال نے۔ تو پھر اس موقع پر جناب ابراہیم نے جو ہے وہ دعا کی ہے کہ اللہم اجعلنی من شیعۃ امیر المومنین، اے رب ذوالجلال مجھے امیر المومن کے شیعوں میں سے قرار دے دے۔ یہ وہ بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی کتاب میں وَإِن مِّن شِيَّةِ لِإِبْرَاهِيمَ سورہ مبارکہ صافات میں نشاندہی فرمائیے۔ تو ابھی ہم اس کو، ہمارے بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، ضرور ابھی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہم چلتے ہیں اور پھر واپس آ چکے ہیں۔ ابھی قبلہ بہت ہی عمدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ارشاد فرما رہے تھے، تو قبلہ آگے بڑھیے اور
تھوڑا سا پھر آگے چلتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا امامت اور عصمت پہ بھی بیان کیجیے گا کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، امامت کے ساتھ عصمت کیوں جڑی ہوئی ہے؟ صلاحیت کسی امانت کو کیری کرنے کی، کسی کام کو کیری کرنے کی، کسی کی ذمہ داری کو کیری کرنے کی صلاحیت میں سے کو اگر آپ جنرل کامن سینس سے بات کریں تو یہ جو پیغام الہی ہے اس کو کیری کرنا آسان نہیں ہے، ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک. تو اگر آپ کے اندر کچھ کریڈینشلز نہ ہوں، آپ کے پاس کچھ مدارک ہونے چاہیے، کچھ صلاحیتیں، کچھ قابلیتیں ہونی چاہیے. ان میں سے قابلیت ہے جس کو کہتے ہیں عصمت. اچھا اچھا اچھا. انسان کو صاحب عصمت یعنی گناہوں سے دور، وہ گناہ نہیں کر سکتا، وہ گناہ نہیں کرے گا. اگر وہ گناہ کر بیٹھے گا تو اس کے اندر اس پیغام کو ڈیلیور کرنے کی صلاحیت مشکوک ہو جائے گی. رائٹ، کہ اس کا کردار. تو اس حوالے سے ہر معصوم جو ہے اسی کو خدا نے چنا ہے اس کام کے لیے. یعنی اس کام کی ذمہ داری کہ خدا کا یہ بھاری پیغام، آپ کے پاس جو ڈاک کی ڈیلیوری آتی ہے، ہمارے ممالک کے معاملات الگ ہیں. جب آپ نے ڈاک کا لفافہ باکس میں ڈال دیا، اب یہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے. بے شک وہ تو پھر وہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہ ذمہ داری ہے کینیڈا پوسٹ کی یا جس ملک میں بھی آپ ہیں، فیڈ ایکس کی، یو پی ایس کی، وہ پہنچائے. لیکن اس کو پہنچانے، یہ آپ کے ہاتھ سے جب لفافہ چلا گیا، آپ نے ایک راز کی بات اپنے کسی رازدار کو بھیجی. یہ جو ادارہ ہے یہ اس سینسیٹیو کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک. اس ادارے میں جو لوگ چنے جائیں گے وہ اس امانت کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، تب ان کو رکھا جائے گا. آپ نے لفافہ دیا، اندر سے کسی نے کھول لیا اس کو، یہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو وہ بندہ فارغ کر دیا جائے گا نوکری سے. ٹھیک ہے نا. جو وحی الہی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے مجھ پر وحی آئی، آپ پر وحی، اور آپ نے کچھ اس کو ایڈٹ کر کے آگے بڑھا دیا اپنی منمانی سے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. یہ تو پاسبل، یعنی یہ الہی معیارات کے خلاف ہے یہ بات کہ ایک آدمی معصوم نہیں ہے اور اس کو میں امانت دے دوں تمام انسانیت کو لیڈ کرنے کی. تو عصمت وہ عظیم ترین معیار ہے جو الہی امانت کو ہینڈل کرنے کے لیے، کیری کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے سب سے اہم ہے. تمام انبیاء اور پھر 12 امام صاحب عصمت. تو ہمارے امام جو تھے ان میں وہ صلاحیت تھی جو عصمت کا تقاضا ہے، تو وہ اس پہ پورے اترتے تھے. اور انہوں نے، ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی کے حالات میں کہ کم از کم میں نے ایک چیز دیکھی ہے قبلہ، کہ ہر شخص پہ اعتراضات ہوئے ہیں کدھر، اور ہمارے اماموں پر کبھی کسی نے کوئی نقطہ نہیں اٹھایا کہ ان کی ذات سے یہ کام غلط ہوا. یعنی ان کی ذاتی حیثیت پہ کبھی کسی نے کوئی بھی الزام نہیں لگایا. یہ ایک بڑے فخر کی بات ہے. تو ایک ضمنی ایک چھوٹا سا جملہ اضافہ کروں گا اس بس، کیونکہ زیادہ بہتر انداز سے موضوع ڈیلیور ہونا چاہیے. امام معصوم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ہر طرح سے پیغمبر کا جانشین ہو. اچھا اچھا. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ پیغمبر مکتب و مذہب کا بانی ہوتا ہے. بے شک آپ نے جو سوال کیا جناب ابراہیم کے تناظر میں، اور امام اس مکتب و مذہب کا محافظ و نگہبان، بانی نہیں ہوتا، بانی نہیں، محافظ ہوتا ہے. محافظ و نگہبان. پیغمبر پر وحی نازل ہوتی ہے لیکن امام پر وحی نازل نہیں ہوتی. امام پیغمبر سے تعلیمات حاصل کرتا ہے اور غیر معمولی علم کا حامل ہوتا ہے. احسنت. ٹھیک. تو اور اگر کسی وجہ سے انسانوں کی نظر سے اوجھل ہو جائے تو اس کے نمائندے، یہ بہت اہم ہے، مرجعیت کی جانب اشارہ ہے، تو اس کے نمائندے احکام الہی کی تبلیغ اور اسلامی حکومت کی تشکیل کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو آپ کا جو سوال تھا کہ تو بالکل واضح عصمت کے لیے، ہاں اس کام کے لیے، جانشینی رسول کے لیے امامت یا جو بھی معیار لگتے ہیں، آپ ایکس نام رکھ دیں اس کا، امامت نہ رکھیں، وائی نام رکھ دیں، اس کو آپ خلافت کہہ لیں،
جو ابھی اگر خلیفہ بنے تو وہ صاحب عصمت ہونا چاہیے. بسم اللہ. اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہونی ماضی چاہیے، کبھی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، پیدائش سے لے کر، یعنی اس کا جو صلب ہے، اس کا جو شجرہ ہے وہ طیب ہونا چاہیے. اس میں کوئی کسی قسم کے ماضی میں بھی کوئی گناہ نہیں ہو سکے وجود میں ہونا چاہیے. یہ کام اتنا باریک ہے. اگر نہیں خدا کرے یہ کام، یہ پیغام اگر صحیح امینوں کے حوالے نہ کرے تو یہ عدل الہی کے خلاف ہے. بے شک. آپ نے مجھے میری ڈاک دی پڑھ کر، وہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے نا، تو میں نے پیچھے سے پوچھا بھیجنے والے سے، خدا سے میں نے پوچھا، خدا تو نے قرآن بھیجا تھا، یہ تو ایڈٹ شدہ ہے. تو خدا اس کو جب انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ ڈالے گا کہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ قرآن کس کو دیا تھا، وہ تو گناہ کا شکار رہا ہے، وہ تو قابل اعتبار نہیں ہے، فرشتوں کس کو دے کے آئے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ قانونی طور پہ فیڈ ایکس کو، یو پی ایس کو، کینیڈا، معصوم ہوتے ہیں جی، اور جیسے وہ معصوم سے رابطہ کرے گا. جیسے ایک ہمارے الزامات ہم پہ لگایا جاتا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ تو نبوت حضرت علی کی طرف آنی تھی مگر وہ جبرائیل نے غلطی سے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. مطلب اس طریقے سے بہتان بازی لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا الزام لگا رہے ہیں. یعنی اتنا بڑا الزام. میں سمجھتا ہوں یہ صرف الزامات لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدگمانی پیدا کی جائے. تو شیعت پر بہت سارے ایسے الزامات ہیں کہ جن میں بدگمانی کا عنصر زیادہ ملتا ہے. بہرحال ہمارا چونکہ لیکن قبلہ یہ موضوع، یہ نقطہ جو آپ نے اس کو جو اٹھایا ہے نا، یہ اہم ہے اس حوالے سے کہ ہم شیعوں میں کچھ ایسے احمق موجود ہیں جو اس نوعیت کی گفتگو کرتے ہیں اور کر جاتے ہیں تو دوسروں کو موقع مل جاتا ہے. موقع ملے گا. آپ تو کہیں گے جو ہمیں واچ کر رہے ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ اس نوعیت کی گفتگو کریں. مولا کائنات سے کسی نے پوچھا آپ کے مقام میں اور رسول اکرم کے مقام میں کیا فرق ہے؟ مولا کا جواب سنیں گے آپ؟ جی جی فرمائیے. مولا متقیان فرماتے ہیں میں رسول اکرم کا ایک ادنا سے نوکر غلام. تو جو احمق اس نوعیت کی گفتگو کرتے ہیں وہ اپنی بھی آخرت برباد کر رہے ہیں اور سب کے امت کو بھی ڈیریل کر رہے ہیں، اور اس سطح پہ وائرسز انجیکٹ کر رہے ہیں انسانیت میں کہ وہ یہی جیسے آپ کا سوال ہے کہ بھائی نعوذ باللہ رسول کی جگہ خدا نہ یعنی پیغمبر کے پاس ڈیلیوری ہونی چاہیے تھی اور وہ مطلب یہ کیسے خدا کا نزدیک ترین فرشتہ، پتہ نہیں کیا سوچ سمجھ کے جی ہاں. لوگ تو بہتان لگا. موضوع یہ تھا کہ وہ ڈیلیوری جو ہونی چاہیے ہر کام کی، اس کے لیے جو اسٹاف ہونا چاہیے وہ اسٹاف ہر طریقے سے وہ قابلیت رکھتا ہو اور پھر مسئلہ آگے بڑھے گا. اس کا نام آپ جو بھی چاہیں، امامت رکھ لیں، اس کا نام خلافت رکھ لیں، اس کا نام جانشینی رکھ لیں، اس کا نام جو بھی چاہیں آپ رکھ لیں، نام ڈزنٹ میٹر. چلیے ہم بات کر رہے ہیں قسمت کا، تو عصمت پہ بات ہو رہی تھی، تو چلیے ہمیں یہ بتائیے کہ شرائط امام کیا ہیں، زبردست، تاکہ ہمیں پتہ تو لگے کہ بھئی امام تو ہم بنا رہے ہیں، امام کو تو ہم مان رہے ہیں. ایک شخص جی ہاں جو آپ کے پاس آتا ہے کہ ہم جو ہیں دعویٰ کرتا ہے ایک شخص آ کر، اور یہ ابھی بھی ہو رہا ہے. اچھا، یہ معاملہ چل رہا ہے. آپ اس امت میں بھی جعلی امام آئے ہوئے ہیں اور ابھی آئیں گے. اچھا جی ابھی بھی مطلب یہ ہیں؟ جی قبلہ. آپ ہمارے پاکستان میں ایک ایسا گروہ جو کہتا ہے کہ میں امام زمان ہوں، محترم انسان ہے اور اپنے آپ کو صاحب عصمت ایلیٹ گروہ میں شامل کر رہے ہیں. تو اگر کوئی شخص میرے پاس، آپ کے پاس آئے، میں امام وقت ہوں، میں صاحب عصمت ہوں، رسول کا جانشین ہوں، میں کیسے اس کو، ایک سادہ آدمی، ہمارے پاس قبلہ 5 شرائط ہیں. اچھا جی. آپ نے کہا میرے سر میں چوٹ لگی، آپ نے کہا آقا میں آپ کی چوٹ دیکھ لوں، تو میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے کبھی اس نوعیت کے موضوع کو جھیلا ہے کہ نہیں آقا آپ سے پیار ہے، آپ کی چوٹ دے گا. پیار کافی نہیں ہے، پیار میرے لیے کافی نہیں ہے. میری چوٹ لگی ہوئی، دماغ میں میرے چوٹ ہے، میں دنیا سے جا سکتا ہوں، دیوانہ ہو سکتا ہوں. تو آپ کہیں گے قبلہ کیا کریں پھر؟ سرجن ڈھونڈو، کوئی ڈاکٹر، کوئی ماہر. کیسے؟ فلانے کو آواز دی، اس نے کہا جی میں نے MBBS کیا ہے، میں نے فلانی جگہ سے سرجری پڑھی. بسم اللہ. معیارات عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں میں،
یہ معیارات کی ایک لسٹ ہے آپ کے پاس. ان معیارات کی لسٹ کو ہم کہیں گے شرائط. 5 شرائط. جی فرمائیے. نمبر 1 بے خطا اور معصوم. بے خطا ہوگا. یہ آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ خطا خطا سرزد نہیں ہو سکتی. اب آپ جب اگر کسی معصوم پہ ان کے اقدامات پر ان پر لیے گئے ہوئے اسٹیپس کے اوپر اگر کبھی اعتراض کریں تو اپنے وجود کو چیک کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ خدا کا نمائندہ ہے، دراصل شجر طیبہ کا حصہ ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ٹھیک، یہ تو عام طور پر ٹھیک ہے، لوگ روا تو یعنی نعوذ باللہ امام حسین جو کہ معصوم اور امام وقت کی حیثیت سے، حجت خدا کی حیثیت سے قرۂ ارض پہ موجود ہیں، انہوں نے نعوذ باللہ غلطی کی ہے. ٹھیک، تو وہ اپنے وجود پہ نظر کرے، اپنی عقل پہ، اپنے شجرے پہ نظر کرے گہری. تو معصوم جو ہے وہ بے خطا، امام جو ہوتا ہے بے خطا ہوتا ہے. تو امام جب کربلا میں بچوں کو اور سب کو لے کر آئے، خواتین کو، تو وہ الہی ڈیوائن میسج کی بیس پر لائے تھے. ہاں ہم سنتے ہیں، اور تمام دیگر ہم سنتے ہیں کہ رسول خدا نے اس کی پیش گوئی کر دی تھی پہلے سے ہی. جی وہ موضوع جب آئے گا وہ الگ ہے. ہاں تو بے خطا اور معصوم ہوتا ہے. جی جی مجسم علم ہوتا ہے. اچھا اچھا. امام وقت جو ہوتا ہے اس سے آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں کسی بھی موضوع پر، کوئی بھی دنیا سے متعلق ہو، دین سے متعلق ہو، ہر موضوع کا جواب، ہر سوال کا جواب وہ رکھتے ہیں. اگر نہیں دیتا تو وہ امام نہیں، وہ کوالیفائی نہیں کرتے. یعنی آپ نے جیسے شروع میں بیان کیا کہ ایک فریم بنا ہوا ہے کہ اس فریم میں جو آ جائے وہ صحیح ہے، وہ اس کی جاب ہے، اس کی جو اس کا کام ہے. تو اس کا مطلب ہم جس کو امام سمجھیں گے سب سے پہلے تو اس کو ہمیں بے خطا سمجھنا ہے، ایسا. اور دوسرا علمی طور پر اس مجسم سمجھنا ہے. جب مولا کائنات نے فرمایا سلونی، جی جی، یہ اور تو کسی نے دعویٰ نہیں کیا دنیا میں آج تک. اس کے معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ صرف مولا کائنات نہیں فرمایا، یہ دیگر انبیاء ہے، دیگر اس سے بھی آئے. ٹھیک ہے نا. اولانا محمد جیسے ہمارے یہاں ہے. تو مجسم علم ہوگا، کائنات کا کوئی راز اس سے چھپا نہیں ہونا چاہیے. ٹیکنیکلی قابلیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں، خدا نے بھیجا کسی کو تو ایسا نہیں ہوگا کوئی ڈپارٹمنٹ اسے چھپا کے رکھے. اگر سی او ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے کسی کمپنی کا، کوئی جنرل ہے آرمی کا، تو اس کو اپنے تمام تر سپاہیوں کے متعلق، تمام تر اسلحے کے متعلق، تمام دفاتر کے متعلق چھوٹی سے چھوٹی مائنیوٹ ترین نالج ہونی چاہیے، ورنہ وہ ان کو لیڈ ہی نہیں کر سکتے. کیسے آگے بڑھائے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو مجسم علم. تو اب مولا کائنات فرمانے دیں مجھ سے آسمانوں کے راستوں کے متعلق پوچھو، زمین بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو مجسم علم ہوگا. 1 2 شجاعت کا پیکر. شجاعت کے معنی بہت وسیع ہیں. شجاعت کے معنی یہ نہیں ہے قطن صرف کہ جنگ کر لی تو وہ کسی، جی ہاں، اکیلا جنگ پر ہم مربوط نہیں کر سکتے شجاعت کو. شجاعت حکمت بیسڈ ہوتی ہے. شجاعت کی جو سورس ہے وہ قوہ غضبیہ ہے. روح کی 4 فورسز ہیں، ان میں قوہ غضبیہ ہے. جب قوہ غضبیہ پازیٹیو طور پر، اس کے 2 رخ ہوتے ہیں، یا منفی ہوگی یا مثبت. جب پازیٹیو پہنچتی ہے وہ تو شجاعت بنتی ہے. شجاعت حکمت بیسڈ ہوتی ہے، حکیمانہ انداز سے آگے بڑھتی ہے. مولا کائنات کو آپ دیکھیں، مولا پر ایک ملعون نے بے حرمتی کی جب مولا اس کے سینے پہ بیٹھے ہوئے تھے. مولا نے، جی جنگ خندق کا واقعہ یہ تو بڑا مشہور ہے. ٹھیک ہے نا. مولا کے قابو میں ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مولا نے ہٹ گئے. یہ ہے شجاعت. شجاعت نہیں کسی جب ہاتھ میں آ جائے تو اس کو جو چاہو کرو اس کے ساتھ، نہیں. اچھا، اسی میں ایک چیز بھی اور یاد ہے کہ مولا علی جب جنگ کرتے تھے تو کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے تھے. پیٹھ پہ کبھی نہیں مارا. پیٹھ پہ کبھی نہیں بھاگا. اس کے علاوہ بھی کئی باتیں تھیں کہ وہ سب سے پہلے اس کو اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، پھر اس کے بعد اس پہ حملہ کرتے تھے. کیا فضائل ہیں، کیا کیا چیزیں. جی اب اور آگے بڑھیے. یعنی ہم
ان موضوعات کو ساری زندگی گفتگو کر سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو شجاعت امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی معاشرے کا شجاعت ترین انسان ہو، کیونکہ شجاعت کے بغیر صحیح رہبری ممکن نہیں ہے. خوف بیسڈ فیصلہ اگر اچھا ہمارے اماموں کی حضرت علی کی شجاعت تو تاریخوں میں رقم ہے، ہر فرقے کا آدمی، ہمارے تمام مسلمان برادران سب مانتے ہیں حضرت علی کو شیر خدا کا لقب دیا ہوا ہے، صاحب ذوالفقار ہے. تو کچھ ایسے واقعات بھی ہیں آپ کے پاس کہ جس سے اور اماموں کی بھی شجاعت کچھ واضح ہو کہ انہوں نے ہوا یہ کہ دیگر ائمہ، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ شجاعت حکمت بیسڈ ہوتی ہے، جی حکیمانہ اقدامات کے قوانین کی مقید ہوتی ہے. ٹھیک. تو شجاع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے زمان اور مکان کے حساب سے اقدامات کرنے. کہیں امام حسن کو صلح کرنی پڑتی ہے، یہی امام وقت اور شجاعت کا پیکر. کہیں امام حسین کو میدان میں آنا، کہیں امام عسکری کو قید میں رہنا، امام موسی کاظم کو. ایک شخص جو حجت خدا ہے، جس کے تصرف میں کائنات ہے. اگر حجت خدا مومن کے تصرف میں کائنات ہوتی ہے، حجت خدا کے تصرف میں کیا جیل توڑ کر باہر آنا کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمپل سی بات ہے. یہ لوہے، یہ زمین، یہ بارش، کچھ نہیں ہے، یہ تمام ان کے زیر اثر ہیں، تصرف میں ان کے. یہ مرض کرو. ٹھیک ہے. تو کیا جیل توڑ کے نہیں آ سکتے؟ تو شجاعت حکمت بیسڈ ہوتی ہے. شجاعت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ طاقت زیادہ ہے میرے اندر، مرحب و انتر. یہ شجاعت شجاع نہیں ہے، یہ وحشیانہ صفتوں کے حامل ہیں. ان کی شجاعت حکمت بیسڈ نہیں ہے، یہ شجاع نہیں ہے. غضب ان کی قوہ غضبیہ جو آؤٹ آف کنٹرول ہے، اور اسی طرح کے دیگر. تو معصومین کی شجاعت جیل میں بند ہونا بھی ہے، زندانی ہونا بھی شجاعت کی ایک نوع ہے. غائب ہونا، ہماری نظر سے دور ہونا، یہ بھی ایک غیبت جو ہے امام کی، یہ شجاعت ہے. تو شجاعت بیسڈ ہوتی ہے حالات کے حساب سے. شجاعت صرف لوگوں کو قتل کرنا، ملکوں کو فتح کرنا نہیں ہے شجاعت. رسول اکرم فتح مکہ کے وقت جب داخل ہوئے، لوگ خوف کا شکار ہیں، گھبرا رہے ہیں کہ ہم نے رسول کے ساتھ کیا 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 تھا، اب ہمارے ساتھ نہ جانے کیا کرے گا. یہ بھی ایک شجاعت کی قسم نے کہا سب کو معاف کرتا ہوں. ٹھیک. تو شجاعت جو ہے وہ نمبر 3 پرہیزگاری اور تقوی. نمبر 4 اپنے زمانے کا پرہیزگار ترین وجود ہوگا وہ شخص. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، مسائل نہیں پتہ، دین کی واجبات کا علم نہیں ہے، غاصبوں کی گود میں جا کے بیٹھ گیا ہے، کفار کی گود میں جا کے بیٹھ گیا ہے، بھاگ بھاگ کے ایسے ملکوں میں چلا گیا ہے جہاں اسلام کے دشمن ہیں. یہ نہیں کرے گا. وہ کوفے میں ہی بیٹھا رہے گا چاہے دشمن ہو. فرار کر کے روم بھی جا سکتے تھے امام علی، روم جا سکتے تھے امام علی، آرام سے زندگی گزرتی. نہیں. پرہیزگاری اور تقوی کا تقاضا یہ ہے. اور آخری اخلاقی جذبیت. یہ بڑا اہم چیز ہے. آپ دیکھیں گے کہ ائمہ کو جو ظالم حکمران تھے ان کے ادوار میں، وہ ایکسیس نہیں دیتے تھے پبلک کو. کیوں نہیں دیتے تھے؟ جو بھی ملتا تھا وہ ان کے اخلاق سے متاثر ہوتا تھا، عاشق ہونے بغیر واپس نہیں آ سکتا تھا. ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کو ورغلانے کے لیے جیل میں. قبلہ ہم اس گفتگو کا بھی آگے بڑھتے ہیں، کنٹینیو رکھتے ہیں، کیونکہ ابھی امامت سے متعلق ہمارے پاس اور بہت سے سوالات ہیں. ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. موضوع بہت دلچسپ
تو ہم قبلہ سے امامت کے سلسلے میں جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال کرتے ہیں قبلہ سے. قبلہ، امام کے انتخاب کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ یہ ایک بڑا اہم ہے کہ امام کی جو خصوصیات ہیں وہ تو آپ نے بتا دی، مگر امام کا انتخاب کون کرے گا؟ آپ ٹریولنگ پہ جا رہے ہیں، آپ کے 4-5 بچے ہیں، اب کس کو امانت داری دے کے جائیں گے؟ آپ کیسے یعنی کہیں گے میں جا رہا ہوں اور پھر آؤں گا تو ملاقات ہوگی؟ آپ جا رہے ہیں 1 مہینے کے لیے، سال کے لیے، لمبی مدت کے لیے. بچے آپس میں تم ڈیسائیڈ کر لینا بیٹا، ٹھیک؟ کون بجلی کے بل بھرے گا، کون گھر کے گروسری لے کر آئے گا، کون یہ کرے گا، کون بڑے بچوں کو. تو یہ سارے، یہ تو بڑا فیکٹ ہے کہ ہم جب ایک حقیر سے انسان ہم کہیں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم باقاعدہ پورا سب کو کام سمجھا کر نکلتے ہیں کہ بھی میں جا رہا ہوں 2 مہینے کے لیے. مجھے پتہ ہے کہ مجھے اپنے ملازمت کے دوران میری ٹرانسفر ہوئے، 6 مہینے میں اپنے گھر سے باہر رہتا تھا، تو میں ان کو ذمہ داری دے کے آتا تھا، مگر ساتھ میں ان کو فون بھی کرتا تھا کہ بھائی فلاں کام تمہیں سونپا تھا، اس کا کیا ہوا، فلاں کام تمہیں سونپا تھا. تو آپ اس گھر کے انچارج تھے. اس کائنات کا جو انچارج ہے وہ اپنے بندوں کو ایسی چھوڑ دے گا جن کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، جن کے پاس شیطان منحوس جیسی شخصیت ہے جو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ فلی ایکٹیو ہے، تو وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ امامت خدا کا کام ہے. اچھا، امامت، اگلا امام پچھلے امام کی وجہ سے امام ہے. پچھلا امام موجودہ امام بتائے گا میرے بعد کون آئے گا، کون امام ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اثنا عشری جب ہم کہتے ہیں نا 12 امامی ہیں ہم لوگ، جی، تب تمام امام ہم نے اگلے امام کے متعلق بتایا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا. تو امام کا جو انتخاب ہے وہ خداوند متعال کے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اہم ترین جز ہے کہ خدا انتخاب کرتا ہے اس کو بذریعہ پیغمبر آف کورس اینڈ پھر تسلسل ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا دقت چاہوں گا میں آپ سے. جی حکم کریں. کہ امامت جی تو آپ نے بتا دی، مگر خلافت میں بھی تو یہی چلتا رہا ہے. خلافت میں اجماع اور شورا کا یہی چیز ہے نا کہ وہ چنتے ہیں اجماع اور شورا کے ذریعے. جی ہاں. تو خلافت میں بھی تو مطلب یہ کہ کچھ نہ کوئی تو معیار تو ہوگا جو چنا گیا، جو آج لیڈر مانتے ہیں، جو ان کو اسلام کے سربراہ مانتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہماری نظر میں اصحاب رسول ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں. مگر بات ساری یہ ہے کہ ہم ان کتابوں کا کیا کریں، ان واقعات کا کیا کریں کہ جو ہمیں درپیش ہوتے ہیں. اب آپ امامت کی پوری تعریف کر رہے ہیں، آپ نے ایک بتا دیا، ایک نظریہ بتا دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا امام بنایا. حضرت علی نے امام حسن کو، امام حسن نے امام حسین کو، انہوں نے امام زین العابدین کو. مطلب یہ ایک ہی طریقہ کار پر یہ چلتے رہے. مگر جب ہم دیکھتے ہیں آگے خلافت، امت مسلمہ نے خلافت کے لیے کیا معیار قائم کیا تھا؟ انہوں نے اجماع اور شورا کا کیا. جی ہاں، میں سمجھ آپ کی بات. دیکھیں ہمارے پاس اپنے منابع ہیں اور ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں. جو ہمارے پاس خلافت کے حوالے سے ہمارے برادران کی جو نظر ہے، ہمارے پاس جو تاریخی منابع ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے پاس غلط ہوں، اور ہم اس کے لیے بالکل کھلے دل سے حاضر ہیں کہ اگر غلطی ہے تو اس کو کریکشن کی جائے. لیکن ہمیں جو تاریخ میں ملتا ہے، جو کامن ہسٹری ہم پڑھنے کو ملی ہے، اس میں جب رسول دنیا سے گئے ہیں تو جیسے ڈسکس ہوا کہ بھائی تشیع کا ایک الگ راستہ تھا اور دیگر گروہ کا ایک الگ راستہ تھا. اس زمانے میں واضح تھا یہ راستہ، رسول خدا کے زمانے سے ہی تشیع کا آپ نے بتایا. چلیے جب ہم آگے تشیع کی ہسٹری میں آئیں گے تو پھر اس میں چلے گا. ابھی آپ کا بنیادی سوال یہ ہے کہ جب امامت کے معیارات اور شرائط اور یہ سب کچھ ہے
تو دوسرے گروہ کے اس طریقہ کار کیا ہے ایگزیکٹلی کہ خلافت وہ میکینزم کیا ہوگا کہ جس کی بنیاد پہ معاملے کو آگے بڑھایا جائے. ہمارے برادران کا ایک بہت بڑا طبقہ اس معیار پہ قائم ہے, اس پہ یقین رکھتا ہے. تو کیا فرق جہاں تک دیکھیں ہماری نالج ہماری بکس ہیں ان میں یہ بیان ہوا ہے اور انشاءاللہ کہ یہ درست ہے. رسول کے بعد جانشینی یہ سارا جو ہے تو پہلے یہ طے ہوا کہ کیسے ہم جانشین کو مقرر کریں. تو پہلی جانشینی خلیفہ اول کا انتخاب اجماع سے ہوا. یعنی کیا؟ ان اے وے وی کین سے ڈیموکریسی, تھوڑا سا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس تھا, جو میجورٹی ہے وہ جس کو چوز کرے. یعنی یہ معیار بن گیا, ٹھیک ہے نا. اب یہ معیار آگے چلنا چاہیے تھا. تسلسل ہوا اس کا یا نہیں ہوا؟ نہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں میں جو ایشو آتا ہے وہ یہ کہ یہ نہیں ہوا. خلیفہ دوم کا جو انتخاب ہوا وہ اجماع سے عہدہ خلافت منتخب ہوئے. خلیفہ دوم جو تھے ان کا انتخاب امت کی بجائے خلیفہ اول نے کیا, خود کیا. جی, انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد عمر جو ہیں وہ صحیح سیکنڈ ہوں گے. جبکہ دوسرے خلیفہ نے اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے ایک شورا بنائی 6 افراد پر مشتمل. ٹھیک, تو یہ بیسکلی معیارات تبدیل ہوئے ہیں. ٹھیک, اور ہم جب اور آگے جاتے ہیں تو بالکل ہی معاملہ اور مختلف انداز سے رو پذیر ہوتا ہے کہ بنو امیہ اور پھر بنو عباس میں. تو تشیع کا جو کیس ہے اس میں امامت کی وجہ سے, معیار امامت کی وجہ سے, امامت کا ذکر قرآن میں ہونے کی وجہ سے, احادیث میں بہت ہی اسٹرانگ قسم کے بیانات کی وجہ سے آپ کا کیس بہت اسٹرانگ ہے اور دفاع کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہے. اس حوالے سے خلافت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 3 موقعوں پر جو ہے معیارات تبدیل ہو گئے. جی ہاں, خلافت راشدہ کی ہم بات کر رہے ہیں. جی, یعنی پہلا جو خلافت ہوئی وہ اجماع سے ہوئی. جی, دوسری صرف تجویز کر دینے سے ہوئی. جی, خلیفہ نے دوسرے خلیفہ کی تجویز نام کر دیا. خلیفہ اول نے انہوں نے اسلام کے جو پیروکار تھے, جو ان کے پیروکار تھے, انہوں نے مان لیا. تیسرے وقت جو ہے شورا کا انتخاب ہوا. تو مجھے کچھ بتائیے گا, کیا حضرت علی کی جو خلافت ہوئی تو ان میں کیا ان تینوں چیزوں پہ عمل کیا گیا یا وہ کچھ اور طریقے سے خلافت ہوئی حضرت علی کی؟ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں وہ اجماع تھا, لیکن ہر آدمی اس میں انوالو تھا, جنرل پبلک. یعنی کوئی خاص مخصوص لوگ نہیں. اجماع میں بھی دیکھیں, اگر ہم اس اجماع کو بھی ٹچ کرنا چاہیں تھوڑا سا, پہلے خلیفہ کے انتخاب کے سلسلے میں, تو اس اجماع میں مدینے کے باہر بھی مسلم امت تھی, اس کو نہیں انوالو کیا گیا. تو پوری پھیلی ہوئی تھی طائف میں اور جو بھی وہ ہے. یہ صرف خاص جو پہلا اجماع تھا وہ صرف مدینے کے ہی لوگ تھے, لوگ تھے. اچھا, لوکلز تھے. جی ہاں. کوئی تعداد کا کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کتنی تعداد تھی, کیا تھی؟ دیکھیں, ہو یہ رہا تھا کہ رسول کی دنیا سے جاننے کے بعد, آنکھ بند ہونے کے بعد, ان کی تدفین ہائی پرائرٹی کام تھا جو امام علی انجام فرما رہے تھے. تو اس حوالے سے خلافت کا تسلسل اور امامت کا تسلسل, اس خلافت کے اپنے معیارات ہیں جو تبدیل ہوئے, امامت کے منطقی معیارات ہیں وہ کبھی ایک ہی طریقے سے چلتے رہے کہ ایک امام نے دوسرا امام, دوسرے نے تیسرا, تیسرے سے چوتھا, چوتھے سے پانچواں. اور ان تمام ائمہ میں جو میں نے آپ کو 5 شرائط عرض کی ہیں یہ ساری ہونی چاہیے. تو امت کی امامت, خلافت, رہبری اگر ہم کہیں کے لیے کوئی بھی شخص ہو, اس میں یہ 5 خواص ہونا لازم ہے, ورنہ الیکشن کمیشن اس کو اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دے گا. تو اب ہم ایک چھوٹے سے ایک بریک پہ جا رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر ہم اس چیپٹر کو کلوز کر دیں گے, کیونکہ نیکسٹ بریک نہیں آئے گا. ہمیں پروگرام کو وقت ہمارا ہوا چاہتا ہے تو ہم انشاءاللہ. تو جی ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم
واپس آ چکے ہیں. تو قبلہ سے ہمارا معیار امامت اور خلافت کے طریقہ کار پہ بات ہو رہی تھی. تو قبلہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے تھوڑا سا اب ہم، چونکہ یہ موضوع جو ہے خلافت کا ہم ڈسکس کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ بہت کتابوں میں آ چکا. ہم کیوں اس پہ جائیں؟ کتابیں بھری پڑی ہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، سب اس کو دیکھیں. ہم صرف آپ سے اب ہم اپنے چونکہ فقہ کی طرف آتے ہیں، تو امامت جو ہے، امامت کو آپ سنت پیغمبر کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ امامت سنت پیغمبر کی روشنی میں کیا ہے، کیا مرتبہ ہے امامت کا اور کس طرح سے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور میں بہت ہی شرف کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ تشیع کنیت ہے اسلام کی. یہ نام جو ہے نا شیعہ، یعنی شیعہ مکتب یعنی اسلام، اس کے علاوہ کوئی مکتب نہیں ہے، کوئی فقہ نہیں ہونی چاہیے. یہ تو آپ کلیم کرتے ہیں نا، تو دوسرے بھی کلیم کرتے ہیں. بالکل، یہی میں عرض کر رہا ہوں. یعنی میں اپنے کلیم کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں. تشیع اسلام کا جسے کہتے ہیں نک نیم، ٹھیک ہے نا. اور اس کو ہم جب ڈیفینڈ کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں اس کا، تو اس میں قرآن کے بعد احادیث رسول کا ایک جو ہے نا جسے کہتے ہیں جم غفیر ہے. اور اس حوالے سے ہمارے پاس جو معیارات ملتے ہیں، جو میں سمجھ رہا ہوں کہ میری اپنی چھوٹی سی عقل میں جو چیز آتی ہے کہ رسول نے کئی مرتبہ امامت کی بات تو اپنی جگہ کی ہے، لیکن کیونکہ اول امام کی جو بات کی ہے نا، وہ میرے لیے معیار ہے. اور وہ ہر شخص کو تھوڑا بہت کبھی سوچنا چاہیے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ. علی مع الحق، حق مع علی. اور یہ تو سب ہمارے برادران اسلام کی بھی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ہے. جی. اب علی کی عمر کم ہے، رسول سے پوچھئے جا کے کہ علی کم عمری کی وجہ سے لیڈ نہیں کرنے کے لیے صلاحیت رکھتے نعوذ باللہ، تو یہ رسول سے پوچھئے آپ انہوں نے کیوں یہ بات کی. رسول فرما رہے کہ ساری دنیا، ساری انسانیت ایک سمت میں جا رہی ہو اور علی دوسری سمت میں جا رہا ہو، علی کے ساتھ ہو جانا. علی کے ساتھ ہو جانا، تعداد پہ نہ جانا، معیار کچھ اور، تعداد نہیں ہے. رسول فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ حق علی کے ساتھ ہے، علی کو مت چھوڑنا کبھی، ٹھیک ہے نا. یہ اس کے علاوہ آپ کو جو انتہائی کامن احادیث ملیں گی جو رسول کے حکم مبارک کے پیرائے میں امامت کا دفاع کرتی ہیں، تشیع کا دفاع کرتی ہیں. حدیث غدیر ہے، واضح ہے. 1,24,000 لوگ اس کے شاہد ہیں. رسول کا واحد حج، اس کے بعد رسول نے سب کو کہا آ جاؤ، پیچھے جانے والے آگے، آگے جانے والے پیچھے، جمع ہو جاؤ. اسٹیج تیار فرمایا، اور اس کے بعد رسول نے یہ جملہ مبارک فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا. جب اس بات کی اگر آپ تفسیر میں جائیں تو رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ جس کا میں مولا، رسول کہہ رہے ہیں تمام انبیاء کا میں ہوں مولا. اور جو تمام، یعنی اس میں یہودیت، مسیحیت، اسلام، تینوں ڈیوائن ریلیجنز کے پیروکار آ رہے ہیں اس میں، کہ جن کا میں مولا ہوں ان کے ہی علی مولا. جس کا مولا ابراہیم ہے، جس کا مولا موسیٰ ہے، جس کا مولا عیسیٰ ہے، اس کا میں مولا ہوں. اور جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، علی المرتضیٰ مولا. ٹھیک. تو یہ غدیر کی جو حدیث ہے بھری پڑی ہے، مبارکبادیں کی مبارکبادیں. اور باقاعدہ آپ جب ہم دیکھیں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. مطلب ایک بڑی عجیب سی چیز ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اجتماعات کیے ہیں، کہیں بھی کیے ہیں، مگر کوئی کیمپ نہیں لگایا کہ ہر شخص پہ یہ لازم کر دیا کہ آؤ اور مبارکباد دو اور چلے جاؤ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات یہ بھی تھی، ایک پہلو یہ بھی تھا کہ امت میرے جانے کے بعد
بھول نہ جائے کہ میں نے علی کو کیا مقام، اللہ نے علی کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں پروپیگنڈا جو ہے نا، یہ ایک اس وقت فیلڈ آف اسٹڈی ہے۔ اس کے بانیان بڑے خطرناک لوگ ہیں جو اسلام کے کیمپ میں بیٹھتے تھے، جنہوں نے یہ کام کیا اور اس کام کو اتنی دقت سے کیا کہ امام علی جیسی ہستی کو مشکلات میں ڈال دیا، نائب رسول کو۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب بہت ہی دردناک اور تکلیف دہ ہے کہ 1,24,000 افراد ریکارڈ پر تھے، اور رسول نے کہا تھا جو جس سے ملے کم از کم ایک آدمی کو ضرور بتائے یہ بات۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی خدمت پہلے عرض کیا تھا پچھلے کسی قسم میں کہ شیطان ٹیمپریریلی جیت رہا ہے۔ کبھی اس بات پہ غور کیجیے گا، جیت رہا ہے، ورنہ امت مسلمہ میں یہ تفرقہ نہیں ہوتا، امام کا ظہور ہو چکا ہوتا۔ اگر غدیر کو نہ بھلایا جاتا تو کربلا بھی نہ ہوتی، اگر سقیفے میں معاملہ حل ہوتا تو آج شاید قیامت بھی آ چکی ہوتی اور معاملہ طے ہو چکا ہوتا، اور ہم یہاں نہیں حوض کوثر پہ بیٹھے ہوتے۔ مطلب یہ کیا کہتے ہیں، قیامت کے جو طول میں جو ہے یہ شیطان حاوی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس شیطان کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شیطان ایک کوئی ننھا منھا سا شریر بچہ ہے، نہیں قبلہ، شیطان ایک نظام کا نام، وہ نہیں کھڑا ہونے دے گا آپ کو۔ رسول شیطان ملعون نے کئی موقعوں پر گریہ کیا ہے۔ اچھا جی، ایک موقع ہے رسول کی پیدائش، رسول جب دنیا میں آئے نا، اس نے بہت کوشش کی رسول دنیا میں نہ آئے، بہت کوششیں کی اس نے کبھی، تو اس نے گریہ کیا کہ اب میرا کام خراب ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، تو ابھی جو آپ کو اسلام ڈیریل ہوا ہوا نظر آ رہا ہے نا، ایٹ دی اینڈ پھر آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں، یہ سارے پیسز آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ قبلہ ہم موضوع کو پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آگے بڑھائیں گے۔ ضرور ضرور ضرور۔ تو ناظرین، ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، دل تو نہیں چاہتا تھا، بہت دلچسپ گفتگو چل رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔